नए साल के 17 दिन बाद ही कराची सानहे से दो चार हो गया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। पूरी कौम सोगवार है। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खातून समेत मजीद 17 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। जाँ बहक अफराद में जान बचाने की कोशिश करने वाला फायर फाइटर भी शामिल है। कई लाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं। DNA रिपोर्ट के बाद वर्षा के हवाले की जाएंगी। इमदादी टीमों मिले हैं। 76 अफराद अब भी लापता हैं और 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई है। DIG साउथ के मुताबिक गुल प्लाजा से मिलने वाली एक और लाश की शनाख्त हो गई है और लाश की शनाख्त तनवीर अहमद खान वल्द अबुल कलाम के नाम से हुई है और लाश की शनाख्त हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि तनवीर कोरंगी नंबर 4 का रिहायशी था। वो गुल प्लाजा में बतौर सेल्समैन काम करता था। तनवीर का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में था। शनाख्त मिलने वाले शनाख्ती कार्ड से हुई है और लापता अफराद की फहरिस्त में अब तक 7 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। पूरी कौम इस वक्त सोगवार है। ये सानहा नए साल के 17 दिन बाद ही कराची में रूनुमा हो गया और इस सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 26 हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभी खातून समेत मजीद 17 अफराद की लाशें भी निकाली गई हैं। जाँ बहक अफराद में जान बचाने की कोशिश करने वाला फायर फाइटर भी शामिल है। कई लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं। DNA रिपोर्ट के बाद वर्षा के हवाले की जाएंगी। इमदादी टीमों को कई इंसानी आज़ा भी मिले हैं। 76 अफराद अब भी लापता हैं जबकि 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई है। कराची के गुल प्लाजा में खौफनाक आग ने कई इंसानी जिंदगियां निकल ली। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई राख बना दी। लोग अपनी जलते हुए जमा पूंजी को आंखों से देखते रहे और जलती आग में जान बचाने की भीख मांगने वालों की मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। मरने वाले अपने प्यारों को सामने खड़ी मौत से मुतालिक मोबाइल पैगामात के जरिए बताते रहे। जलती हुई इमारत में फंसे हुए लोगों की चीखो पुकार और आहोबका क़यामत सुग़रा का अहवाल बता रही थी। इस सब की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची एमिन जिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा का सानहा कई दास्तानें छोड़ गया। आतिशज़दगी के दौरान सोशल मीडिया पर एक ऑडियो सामने आई है जिससे मुतालिक बताया जा रहा है कि ये ऑडियो गुल प्लाजा में फंसे एक शहरी की है जो अपने अहले खाना को सूरत हाल से आगाह कर रहा है। शहरी का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी है। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली मैं बाहर आ गए। आग में फंसे सरफराज कादरी नामी एक और दुकानदार ने आखिरी ऑडियो पैगाम में कहा कि चारों तरफ आग है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है को माफ कर देना। ऑडियो में खातून और बच्चों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं जबकि एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता हुआ सुना जा रहा है। क्या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली मैं बाहर आ गए। खिड़की तोड़नी पड़ेगी। जलने वाले गुल प्लाजा के मुतासरीन का कहना है कि उनका सब कुछ तबाह हो गया। ख़वातीन कहती हैं कि उनकी दुकानें जलकर खाकिस्तार हो गई। 9:45 बजे के आसपास कुछ अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट फौरन खाली कर दी जाए, बेसमेंट फौरन खाली करें, आग लग गई है। तो उस वक्त कस्टमर डील कर रहे थे, कर्टन्स हमारे लगे हुए थे, जैसे कर्टन खोले तो धुएं दिख रहे थे। मैं सबको बाहर जल्दी निकाला। हम लोग सब बाहर निकले तो सारी आग लगी हुई थी, सारा ऊपर, और ना कोई आया, ना कोई मदद करने आया, कोई नहीं। सारा इनकी वजह से सारा बर्बाद और तबाह हो गया। खौफनाक आग से खाकिस्तार गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, अभी तक कोई हतमी और सरकारी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन इतने बड़े जानी और माली नुकसान की वजूहात दिखाई दे रही हैं।
چیف فائر آفیسر نے گل پلازا میں لگنے والی آگ سے متعلق تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ گل پلازا میں آرٹیفیشل گملوں اور پھولوں کی دکان میں ہفتے کی شب 10:14 پر آگ لگی۔ 10:48 پر ریسکیو 1122 کو آگ کی اطلاع دی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 10:57 پر 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے تھے۔ گل پلازا میں تقریباً 14 سے 16 داخلی اور خارجی راستے ہیں، مگر تنگ داخلی اور خارجی راستوں کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق عمارت کے تمام داخلی اور خارجی راستوں میں دھواں بھر گیا تھا۔ آگ بجھانے کے 2 سے 3 گھنٹوں کے دوران پانی کی قلت ہو گئی تھی اور پھر پانی کے لیے آنے والے ٹینکر گرو مندر کے قریب تعمیراتی کام میں پھنس گئے۔ ہجوم اور ٹریفک مینجمنٹ نہ ہونے سے بھی پانی کی کمی فوری طور پر دور نہ ہو سکی، جبکہ آگ بجھانے کے لیے فوم کا استعمال پہلے ہی دن کیا گیا۔ 3 مختلف مقامات سے عمارت کے کئی حصے گر چکے ہیں اور عمارت مخدوش ہو چکی ہے۔ گل پلازا میں آگ کتنے بجے لگی تھی؟ پہلی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے اور فوٹیجز میں آگ اور دھواں نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گل پلازا میں آگ 10:22 پر لگی۔ سڑک کے ایک جانب ٹریفک جام کی صورتحال تھی۔ BRT منصوبے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی دباؤ تھا۔ لوگوں کو منصوبے کے بیچ میں سڑک کی دوسری جانب آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سانحہ گل پلازا کے بعد عمارت کا کمپلیکس پلان اور تعمیراتی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق گل پلازا کی عمارت 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ 1998 میں گل پلازا میں ایک اضافی منزل تعمیر کی گئی تھی، جبکہ پارکنگ ایریا میں دکانیں بنا کر چھت کو بھی پارکنگ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں 2003 میں گل پلازا کی اضافی منزل کو ریگولائز کیا گیا اور 14 اپریل 2003 کو عمارت کے مالک نے کمپلیشن حاصل کی۔ SBCA کے مطابق منظور شدہ نقشے کے تحت گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں اور 1021 دکانوں کی اجازت تھی، تاہم نقشے کے برخلاف 1200 دکانیں تعمیر کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کا مقصد کسی کو مورود الزام ٹھہرا کر نیا پینڈورا باکس کھولنا نہیں ہے، بلکہ غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ گل پلازا میں آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک نہیں پتہ چل سکی ہیں، فائنل نہیں ہوئی ہیں کہ کیا وجوہات تھیں۔ اندازہ ہے کہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ انکوائری سے وجوہات کا پتہ چلے گا۔ فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ذمہ داروں کو سزائیں ہوں گی، لیکن کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جائے گا۔ ضرورت پڑی تو تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے۔ لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے، ہم ان کو لکھیں گے بھی اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا۔ یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے، یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پینڈورس باکس کھول دیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں۔ اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی۔ ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو درست کریں۔ ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے، ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے۔ وہ غلطی میری ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے، ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے، چاہے جس کی بھی ہو۔ میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا، جس کی بھی ہو، تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو۔ یہ کیسا ظلم ہے، کیسی بے بسی ہے۔ حافظ سعیم الرحمان کا ایکس پر گل پلازا کی صورتحال پر بیان۔ انہوں نے کہا کہ عمارت میں لگی آگ پر قابو پانے میں 33 گھنٹے لگ گئے۔ نہ جانے کتنے لاپتہ افراد بلڈنگ میں موجود ہیں۔ یہ ہے 17 سال سے لگاتار حکومت کرنے والی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، اور یہ ہے ونڈر بوائے بننے کے خواہش مند بلاول بھٹو کی حکومت کی اصل کارکردگی۔ مافیائی سسٹم کو مسلط کرنے والے اور میئرشپ پر قبضہ کرانے والوں کو جواب دینا پڑے گا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ گل پلازہ آتش زدگی واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمشنر کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ آگ کس وجہ سے لگی اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ایک ریسکیو اہلکار فرقان کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارے پوری کمٹمنٹ اور جانفشانی سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام عوامی املاک اور بلند بلڈنگوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر انتظامات ناگزیر ہیں۔ سانحے پر سیاست کرنے اور بے بنیاد الزام تراشیوں میں ملوث عناصر کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ سانحہ گل پلازہ پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ نے گل پلازہ واقعے پر کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ سینیٹر شہری رحمان نے سینیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، گل پلازہ واقعے پر افسوس ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اس سارے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے۔ بڑا سانحہ ہے، دل خراش سانحہ ہے، لیکن انگلیاں اٹھانا کہ ہم یہاں آ کے چیئرمین بلاول اپنی کارکردگی کو نہ پیش کریں، یہ بھی میں سمجھتی ہوں تھوڑا اس میں سیاست گھولنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر سیاست نہیں کھیلوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پورے پاکستان کے لیے، نہ صرف سندھ اور کراچی کے لیے، مگر اس وقت بھی ساری سندھ گورنمنٹ وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ میں تو سمجھوں اور تاجروں کو جتنی وہاں ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جو چلا رہی تھی ان دکانوں کو، اس پلازے کو، اس کی ایڈمنسٹریشن کو، سب کو انہوں نے کمیٹی میں آگے اس کی سیفٹی اور اس کا ری بلڈنگ کے لیے اور اس کے جو کمپنسیشنز ہیں اس کے لیے سب کو انکلوڈ کیا ہے چیئرمین صاحب۔ لیکن افسوس سے میں کہوں گی پھر ہر چیز میں سیاست آ جاتی ہے، ہر چیز میں برا لگ جاتا ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر سندھ اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی۔ پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی سندھ اسمبلی محمد فاروق نے تحریک التوا جمع کروائی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ گل پلازہ آتش زدگی میں غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ محمد فاروق کا کہنا تھا کہ 1200 دکانوں پر مشتمل گل پلازہ میں آتش زدگی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ ہے۔ سانحہ گل پلازہ نے کراچی کی کرپٹ اور بوسیدہ نظام کو بے نقاب کر دیا۔ فائر بریگیڈ کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔ کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ریگولیشن پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث مزید مخدوش عمارتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی، اس کی صلاحیت لامحدود ہے۔ جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی سے زرعی پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چائنا ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین دوستی دونوں ملکوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ چین پاکستان کا عظیم دوست ہے، ہر مشکل میں ساتھ کھڑا رہا۔ شی جن پنگ نے چین کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ پاکستانی اینڈ چائنیز بزنس forum to discuss and promote agriculture, trade, investments, exports between the two countries. China is a great friend of Pakistan, a friend who has stood through thick and thin. China has never shied away from providing Pakistan with best possible expertise and technologies. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والی 3 ججز نے حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس محمد آصف، جسٹس محمد اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہیں۔ تقریب حلف برداری کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز تقریب میں شریک ہوئے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری سے تینوں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تینوں ججز نے مستقل تعیناتی سے قبل 1 سال بطور ایڈ ہاک جج کام کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں الیکٹرک بسیں سردی کے موسم میں عوام کے لیے نعمت ہیں۔ عام آدمی اس جدید سفری سہولت پر وزیر اعلیٰ کو دعائیں دے رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے اور اس کے انتشار پر مبنی سیاست کی وجہ سے اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔
ازما بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز کا ہر منصوبہ عام آدمی کو حقیقی ریلیف دینے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی قریب میں پنجاب کے عوام کو بزدار اور گوگی جیسے عناصر نے محض جان سے دیے، جس کے نتیجے میں صوبہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا. ازما بخاری نے کہا کہ جو لوگ اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے دعوے کرتے تھے آج وہ تحفظ کرسی موومنٹ کی فکر میں ہیں. محض فلمی ڈائیلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی انتشار پر مبنی سیاست کی وجہ سے اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. ازما بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب کے عوام باشعور اور وہ جانتے ہیں کہ کون ان کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے اور کون محض نعروں اور الزامات کی سیاست میں مصروف ہے. حمید گرایا، نیوز ون لاہور. بلوچستان میں سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام کا نفاذ کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ بلوچستان میں 111 بھرتیوں کے شفاف، کامیاب اور عوامی اعتماد سے بھرپور عمل کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ہم نے واضح طور پر فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں اب نوکریاں سفارش پر نہیں بلکہ میرٹ پر ملیں گی. میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام بھرتیوں کو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے معیار کے مطابق لایا جا رہا ہے. بلوچستان میں بھرتیوں کو مکمل ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا جائے گا. نوکری بیچنے اور سفارش کلچر کے خاتمے کے بغیر نوجوانوں کا ریاست پر اعتماد بحال نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان کے عوام سے کیا گیا وعدہ ہر صورت نبھائیں گے کہ بلوچستان میں نوکریاں نہیں بکیں گی. سی ٹی ڈی کی مستونگ کے علاقے تشت میں بڑی کارروائی. کالعدم BLA کے 5 دہشت گرد ہلاک. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی کے دوران کئی دہشت گرد فرار ہو گئے. فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. فورسز نے کوئٹہ سبی شاہراہ بلاک کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا. دہشت گردوں سے اسلحہ، دستی بم اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد اور دیگر نے خطاب کیا. کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان اٹوٹ رشتوں کا تجدید عہد کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. مظفر آباد میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے زیر اہتمام منعقدہ کشمیر بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صرف سیاسی نہیں بلکہ نعرہ جنوبی ایشیا میں امن کی ضمانت ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کو کمزور کیا جائے. ہم آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان رشتوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عسکری قیادت کی کمان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. سردار عتیق خان نے کہا کہ مسلم کانفرنس آج بھی بھرپور قوت سے عوام میں موجود ہے. آئندہ انتخابات میں تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. تقریب سے مسلم کانفرنس کی مرکزی قیادت نے بھی خطاب کیا. تقریب کے آخر میں کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے. لاہور میں بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے شہر بھر میں 100 سیفٹی کیمپس قائم کیے جا رہے ہیں جو آئندہ 24 گھنٹوں میں فعال ہو جائیں گے. ان کیمپس کے ذریعے روزانہ 50 سے 60 ہزار موٹر سائیکلز پر سیفٹی راڈز نصب کی جائیں گی. لاہور سے حمید گوریا کی رپورٹ دیکھیے. کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس میں محفوظ بسنت کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. کمشنر لاہور نے کہا کہ 3 روزہ بسنت کے دوران سیفٹی راڈز کے بغیر کوئی بھی موٹر سائیکل لاہور کی سڑکوں پر نہیں آئے گی. 6 فروری 2026 سے قبل ضلع لاہور میں پتنگ بازی کی قطعی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ صرف لاہور کی حدود میں 3 روزہ محفوظ بسنت 6، 7 اور 8 فروری 2026 کو منائی جائے گی. اجلاس میں آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن سمیت 6 مختلف ایسوسی ایشنز، لاہور پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے 100 روڈ سیفٹی کیمپس آئندہ 24 گھنٹوں میں فعال ہو جائیں گے. محفوظ بسنت کے لیے مجموعی طور پر 10 لاکھ سیفٹی راڈز موٹر سائیکل سواروں کو فراہم کی جائیں گی. کمشنر لاہور مریم خان نے مزید کہا کہ پتنگ اور ڈور کی فروخت کی اجازت صرف 1 فروری سے 8 فروری 2026 تک ہوگی. تمام مینوفیکچررز، ٹریڈرز اور سیلرز کے لیے ای بیز ایپ پر آن لائن رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے اور رجسٹرڈ افراد کو اپنے NOC سرٹیفکیٹس نمایاں طور پر اویزاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. حمید گرایا، نیوز ون لاہور. آگاہ کریں آپ کو کہ ڈاکو سرغنہ عبدالوہاب نے 18 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے. DPO راجن پور عرفان علی سمو نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے مسلسل ڈرون حملوں کے بعد سرنڈر کیا گیا ہے. ڈاکوؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. راجن پور، گھوٹکی اور رحیم یار خان پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری ہے.
اور جیکب آباد کے علاقے میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں غفلت پر متعلقہ ایس ایچ او کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے متاثرہ لڑکی کو قانونی مدد سمیت مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، ذمہ داروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ پولیس عوام کی جان و مال کی محافظ ہے، ایسے عناصر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کی وردی میں کالی بھیڑوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ سولر پینل کے حوالے سے بھارتی اور افغان سوشل میڈیا کا گمراہ کن پروپیگنڈا اور اصل حقائق سامنے آ گئے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا اور منظم گٹھ جوڑ شواہد سے بے نقاب ہو گیا۔ وزارت اطلاعات اور نشریات پاکستان نے بھارتی اور افغان میڈیا کی پاک فوج کے خلاف جعلی اور گمراہ کن خبروں کی قلعی کھول دی ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات پاکستان نے بھارتی اور افغان میڈیا کے پاک فوج کے خلاف جعلی اور گمراہ کن خبروں کی کلی کھول دی۔ سوشل میڈیا پر تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ فوج بلوچستان میں ظلم کرتے ہوئے عام کسانوں کے ذریعے معاش تباہ کر رہی ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک ویڈیو دکھائی گئی جہاں ایک اہلکار سولر پینل تباہ کر رہا ہے۔ اس بے بنیاد جھوٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایف سی اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے غیر قانونی منشیات کی کاشت میں استعمال ہونے والے سولر پینلز کے خلاف کارروائی کی۔ در حقیقت سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو بلوچستان میں اینٹی نارکوٹکس آپریشن کی فوٹیج ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق ایف سی اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے آپریشن کا مقصد منشیات کے خلاف کارروائی اور دہشت گردوں کو ہونے والی فنڈنگ کو روکنا ہے۔ کسی پاکستانی یا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے اس جھوٹ اور بے بنیاد دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ پاکستان مخالف منظم منفی پراپیگنڈا مہم بھارتی اور افغانی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کی پہچان بن چکی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ کثیر الملکی فضائی جنگ مشق پیئرز آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچ گیا۔ فضائی دستے میں F-16 بلاک 52 جنگی طیارے شامل ہیں۔ پیئرز آف وکٹری 2026 میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ مشق فضائی افواج کے مابین باہمی ہم آہنگی، عملی اشتراک، پیشہ ورانہ بصیرت اور صلاحیت میں اضافے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ اس ملٹی نیشنل فورم میں شرکت کے ذریعے پاک فضائیہ شراکت دار فضائی افواج کے ساتھ باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے بھرپور جنگی ماحول میں اپنی عملی تیاری کی جانچ کر سکے گی۔ اس بین الاقوامی تعیناتی کے لیے PAF کے جنگی طیاروں نے پاکستان سے سعودی عرب تک مسلسل پرواز کی، جو پاک فضائیہ کی طویل فاصلے تک عملی رسائی اور جنگی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ مشق کے دوران جدید ایویونکس اور BVR رینج صلاحیتوں سے لیس F-16 بلاک 52 طیارے اڑانے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ شریک فضائی افواج کے ہوا بازوں کے مد مقابل ہوں گے، جو مختلف جدید جنگی طیارے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اسپیئرز آف وکٹری 2026 میں پاک فضائیہ کی شرکت علاقائی اور بین الاقوامی عسکری تعاون کے لیے PAF کے پختہ عزم کی عکاس ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے خلاف کسی بھی حملے کو ایرانی قوم کے ساتھ مکمل اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ انہوں نے کہا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے عائد کی گئی غیر انسانی پابندیاں اور طویل دشمنی ایرانی عوام کو درپیش معاشی مشکلات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کے خلاف کسی قسم کا حملہ پوری ایرانی قوم کے خلاف مکمل اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر ڈان شپیرو کا دعویٰ۔ سابق امریکی سفیر نے دعویٰ اس وقت کیا ہے جب ایرانی سپریم لیڈر نے یہ الزام عائد کیا کہ ایران میں تشدد، مظاہروں اور قتل میں امریکی صدر ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سابق امریکی سفیر نے کہا کہ جلد امریکہ کا ایک بڑا بیڑا مشرق وسطیٰ میں موجود ہوگا جو ایران پر حملے کو نہ صرف آسان بنائے گا بلکہ ایران کے جواب کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں بھی مدد دے گا۔ امریکہ ایرانی فورسز پر مزید حملے کر سکتا ہے۔ ڈان شپیرو باراک اوباما کے دور صدارت میں اسرائیل میں امریکی سفیر تعینات تھے۔
یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرین لینڈ کے معاملے نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے درمیان تجارتی تنازع کھڑا کر دیا ہے، اور یورپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد یورپی ملکوں پر ٹیرف لگانے اور جوابی اقدامات کی وارننگ دی۔ امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ 1 فروری 2026 سے ڈنمارک، یورپی یونین اور دیگر ملکوں سے امریکہ آنے والی تمام اشیاء پر 10% کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی، جسے 1 جون 2026 سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ یہ ڈیوٹی اس وقت تک نافذ رہے گی جب تک گرین لینڈ کی مکمل خریداری کا معاہدہ نہیں ہو جاتا۔